शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिन जुमला दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मुल्तान आना हुआ है और आपसे मुलाकात हो रही है, तो एक तो खुशाइंद बात यह है कि जो तज्ज़िये थे और आपके सामने है कि हमारे बहुत से माहिरीन के तज्ज़िये थे कि हुकूमत की कोविड-19 मैनेजमेंट जो है उससे लोग मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे थे और वो सिंध की हुकूमत को कोट करते थे, उनके स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को कोट करते थे और कहते थे कि पंजाब की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही। और उनके तज्ज़िये के मुताबिक 30 जुलाई जो कि करीब है, पाकिस्तान में 12 लाख के करीब कोरोना से मुतासिर मरीज़ होने थे और 50,000 के करीब अमवात होनी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को महफूज रखा और न 12 लाख मरीज़ हैं और न 50,000 अमवात हुई हैं। जो हुई हैं हमें उनका भी बड़ा दुख है और हम उन मुतासरा ख़ानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करना चाहते हैं। मुल्तान में हमारे वाइस चांसलर पासा साहब का सुनकर मैं हॉस्पिटल में था तो पता चला, बहुत अफसोस हुआ। मुझे यहीं मिले थे जब मैं उनको N95 मास्क देने आया था, बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन इंसान का पता नहीं होता। खोगानी साहब भी हमारे मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है और उनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़रत फ़रमाए। और जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको भी अल्लाह ताला, पुलिस के जवान हैं, जितने भी हैं, अल्लाह उन पर करम फरमाए और उनके ख़ानदानों को जी वो अस्पताल में हैं, ज़ेर इलाज हैं। बिल्कुल मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह, उनका पूरा ख़ानदान मुतासिर हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे। तो मेरे दोस्तों, ये आज जो हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी वो कारआमद साबित हुई और आज दुनिया ने उसकी तकलीद की है। और इमरान खान साहब ने जो एक विज़न दिया था, आज दुनिया के बहुत से ममालिक उसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो बतदरीज कम हो रहा है, अमवात जो हैं बतदरीज कम हो रही हैं, हॉस्पिटल पर जो प्रेशर था, वेंटिलेटर्स पे जो लोग थे वो बतदरीज कम हो रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो हम अपने कर्व को फ्लैटन करने के करीब हैं। लेकिन 2 इम्तिहान अभी बाकी हैं और मैं आपके ज़रिए अपील करना चाहूँगा मुल्तान, पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब की लोगों से कि मेहरबानी फरमाएं, एहतियात जारी रखें। ईद कुर्बान करीब है। हमारी आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और ज़रा सी गफलत जो है वो एक नए स्पाइक की वजह बन सकती है और जिम्मेदारी का सबूत दीजिए। अगला चैलेंज जो हमने फेस करना है वो है माह मुहर्रम का। मुहर्रम में अज़ादारी होती है और मुल्तान में तो बड़ी ज़ोरदार अज़ादारी की महफ़िलें होती हैं। हमें उसका पूरा एहतराम है, हमें उसकी अहमियत का भी एहसास है। लेकिन उलमा से, मशाइख से और जितने दीनी अकाबरीन हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो SOPs को भी
اور اپنے طبقے کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون فرمائیں گے، کیونکہ اگر ہم سے غفلت ہو گئی تو آج جو ہم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مرض پر ایک بہتر طریقے سے قابو پایا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے ان سیکٹرز کو جو بند کیے گئے تھے ان کو کھول رہے ہیں، کہیں اس میں خلل نہ پڑ جائے۔ آپ کے سامنے ہے جو میرج ہال والے ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کی روزی بھی بحال ہو، ریسٹورانٹ جو ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کی کاروبار بحال ہو، جو والدین ہیں وہ بھی خواہش مند ہیں کہ اسکول کالج کھلیں اور ان کے بچوں کی جو تعلیم متاثر ہو رہی ہے اس سے وہ متاثر نہ ہوں۔ لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ان دو چیلنجز پر۔ اگر ہم نے عید خیریت سے گزار لی اور محرم خیریت سے گزار لیا تو پھر ان سب چیزوں کے امکانات بالکل روشن ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی غفلت ہو گئی اور سپائک پھر ہو گئی تو پھر ہمیں پھر لاچار ہو جائیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ تھی۔ دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلے، فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں پر انتہائی افسوس ہے، لیکن شکر ہے کہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے ہونے والا نقصان خدشات سے بہت کم ہے۔ حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی درست ثابت ہوئی ہے اور آج دنیا کے بہت سے ممالک اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیجسلیٹو ہم نے ایسے کام کیے ہیں جس سے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم گرے لسٹ میں جو ہمیں پچھلی حکومت سے ملی ہم اس سے نکل پائیں اور ہم وائٹ لسٹ میں پاکستان کو دوبارہ لا کھڑا کریں۔ اب اس کے لیے کچھ قانون سازی درکار ہے، اور میں نے وہ 8 ایسے قوانین ہیں جس پر ہم نے مشاورت کی ہے لا منسٹری کے ساتھ، فائنانس منسٹری کے ساتھ، جو ہمارا FMU یونٹ ہے ان کے ساتھ، اور ہمارے وہ جو ماہرین ہیں جو فیٹف کے ایشو سے ڈیل کر رہے ہیں، جو منی لانڈرنگ، کاؤنٹر ٹیررزم، ٹیرر فائنینسنگ کے ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، ان سے مشاورت کے بعد ہم نے پوری وہ 8 لیجسلیٹو ہم نے جو بلز ہیں وہ تیار کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا، اور ایک مشترکہ کمیٹی آپ کے علم میں ہوگا وہ معرض وجود میں آ چکی ہے۔ اس کمیٹی کے 24 ممبران ہیں، اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے، جو مین دھڑے ہیں ان کی نمائندگی ہے، اور اس میں حکومت اور حکومت کی حلیف جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے۔ اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی ہیں اور اس میں سینٹ کے ممبران بھی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ اس قومی نوعیت کے مسئلے پر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اس معاملے کی نوعیت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارے پاس وقت کی قلت بھی ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ قانون سازی وقت پہ نہ کی تو جو APG گروپ ہے، ایشیا پیسیفک گروپ، جس کا پاکستان ممبر ہے، ہم نے اپنی عملی اقدامات ان کے سامنے رکھنے ہیں، اور انہوں نے ان کو ایگزامن کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرنی ہے، اور اس رپورٹ کو پیش کرنا ہے پلینری کو، اور اس پلینری نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان نے جو پاکستان پر ہم نے اوبلیگیشنز نافذ کی تھیں، کیا پاکستان نے ان کو پورا کیا یا نہ کیا۔
تو اس لیے ہم ٹائم کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا. اگر ہم لیٹ ہو گئے اور چیز ہم نے درست بھی کر دی تو شاید وقت ہاتھ سے نکل جائے. اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن نے نیب کے قانون پر اپنے تحفظات کا ذکر کیا. ہم نے ان سے کہا کہ آئیے مل بیٹھتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, ایگزامن کر لیتے ہیں. 5 سال پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, آپ کا موقع تھا, آپ ترمیم کر لیتے, آپ سے نہ ہوئی. 5 سال نون لیگ حکومت میں رہی, آپ کے پاس موقع تھا, آپ نہ کر سکے. تو 10 سال آپ کے پاس مکمل اکثریت بھی تھی اور اختیار بھی تھا. نیب کے قوانین کو اگر آپ کو درست نہیں لگتے تو ان میں آپ اصلاح کر سکتے تھے اور بہتری لا سکتے تھے, لیکن نہ ہو سکا باوجود. اب آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں, ہم حاضر ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک پرپوزل پیش کر دیا ہے. یہ 8 قوانین ہیں جو فیٹف سے متعلقہ ہیں اور 1 قانون ہے جو نیب کا ہے. ہم نے یہ سارے بلز اپوزیشن کو بھیج دیے ہیں اور 2 دن کا وقفہ کیا, ہفتہ اتوار کا, تاکہ وہ ان کا مطالعہ کر لیں, وہ اپنی قیادت سے مشاورت کر لیں اور اس کے بعد بروز پیر ہم شام کو بیٹھ جائیں گے 5 بجے اور ان پر بیٹھ کر گفت و شنید کر لیں گے. مجھے میری جماعت نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں اس میٹنگ کو چیئر کر رہا ہوں اور میں شکر گزار ہوں تمام اپوزیشن جماعتوں کا جو اس کمیٹی کا حصہ بھی بنی اور وہ انگیج کرنے کے لیے تیار بھی ہوئیں. نیک نیتی سے ہم اس عمل کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی جائز شکایات ہیں ان کو دور کیا جا سکے اور عملی طور پر آگے بڑھا جا سکے. کرپشن فری پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے. ہمیں مل کر کرپشن کا تدارک کرنا ہے, لیکن ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے اور ہماری کوئی ایسا ارادہ یا کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ ہم اس کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کریں. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. اور ان کے ساتھ کھلے دل سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ منڈے کو اگلی نشست ہوگی تو اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل تشریف لا رہے ہیں اقوام متحدہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ جب الیکٹ ہوئے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں ہماری درخواست پر. میں نے ان سے خط لکھا تھا, انہیں مہربانی فرمائی ہے اور وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو آپ کے علم میں ہے کہ سیکرٹری جنرل کو بھی دعوت دی تھی, وہ بھی تشریف لائے تھے, اور صدر جنرل اسمبلی کو بھی دعوت دی ہے کیونکہ سپٹمبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کا 75واں اجلاس ہونا ہے. میری خواہش ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ کے سامنے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات رکھے جائیں. 5 اگست کو جموں اور کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ملٹری سیج کا 1 سال مکمل ہو جائے گا. اس 1 سال میں جو کچھ ہوا اور کووڈ-19 کی وبا کے پھیلاؤ کے باوجود کشمیریوں کو کوئی رعایت نہ دی گئی. ان کا لاک ڈاؤن برقرار رہا, ان کی ایکسیس ٹو ہاسپٹلز اینڈ ڈاکٹرز میں دقت رہی, ادویات اور ہسپتالوں تک رسائی میں ان کو پریشانیاں رہیں, سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز جاری رہے,
निहत्ते बच्चों को न सिर्फ ज़दोकोब किया गया, उनको शहीद किया गया, बच्चियों के साथ ज़्यादतियों की दास्तान जारी है, मस्जिदों को ताले लगाए गए और फ्री मूवमेंट, फ्री एक्सप्रेशन की इजाज़त न दी गई। और ये बतदरीज हालात वहाँ बिगड़ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो नई हदों को छू रही हैं। तो पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है कि हम उन फोरम्स पर जहाँ के इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन हमवार होती है वहाँ हम इन मज़लूम निहत्ते कश्मीरियों का मुकदमा लड़ें। और पिछले दिनों में मैंने दावत दी थी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, सरदार फारूक हैदर साहब को, और जितनी कश्मीर कमेटी के मेंबरान हैं, ताकि मिल बैठकर हम आपस में तबादला ख्याल कर सकें कि वे फॉरवर्ड क्या है। पिछले दिनों में मेरी एक नशिस्त हुई जिसमें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा क़यादत, सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी जमातों के अकाबरीन, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, PTI है, उनके सरबराहान भी उसमें मौजूद थे। उनसे भी सूरत हाल पर उनका इनपुट भी लिया और जो इक़दामात हम कर रहे हैं और करने चले हैं उन्हें उन पर एतमाद में भी लिया। तो मंडे को इंशाअल्लाह शाम को अपोजिशन से और सुबह को अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेसिडेंट इलेक्ट से मुलाकात होगी और इन दोनों अहम इश्यूज़ पर तबादला ख्याल होगा। आखिरी बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, वज़ीर आला पंजाब का, कि हमारा जो दरीना मुतालबा था उसकी तरफ पेशरफ्त हुई। अब देखिए, नुक्ता चीनी तो बहुत आसान है, की जाती है, की जाती रहेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एतमाद है कि हम जो कर रहे हैं नेक नियति से कर रहे हैं और सच्चाई की भी मबनी पे कर रहे हैं। ये कोई ख्वाहिश आज की नहीं है। आप 70 से उठा के देख लें इस खित्ते की तारीख को, मरहूम ताज लंगा साहब की गुफ्तगू सुन लें और आगे तक चलता रहा सिलसिला, तो ये ख्वाहिश बहुत लोगों की रही लेकिन उस पर पेशरफ्त ना हो सकी। मुझे याद है कि मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी इस पे पेशरफ्त करना चाहती थी, ना कर सकी ख्वाहिश के बावजूद। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस खित्ते के हैं, यकीनन उनकी नीयत अच्छी होगी, वज़ीर आज़म रहे मुल्क के, ख्वाहिश थी, पेशरफ्त ना हो सकी। पीपल्स पार्टी नेक ख्वाहिशात के बावजूद आगे ना बढ़ सकी। मुस्लिम लीग नून इस इशू पर इतनी कायल नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने आवाम के जज्बात को देखा तो उन्होंने सियासी मसलहत को सामने रखते हुए इसकी ज़ाहिरन तो मुखालफत नहीं की, लेकिन तफरीक पैदा करने की कोशिश जरूर की। और ये मैं मुल्तान के मीडिया को बारहा कहता रहा हूं और मदद तलब करता रहा हूं, लेकिन यहां भी हमारे कुछ दोस्त हैं, वो इस बात की नज़ाकत को और गहराई को या तो समझते नहीं हैं या सुर्खियों की तलाश में रहते हैं। बहरहाल सुर्खियां लगती रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाइए, ज़ोर से लगाइए। हम अपनी काविश और जुस्तजू पर गामज़न रहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत है, इस खित्ते की ज़रूरत है, मेरी और आपकी ज़रूरत है, हमारे बच्चों की, आने वाली नस्लों की ज़रूरत है।
کیونکہ تحریک انصاف اس بات کی قائل ہوئی کہ 12 کروڑ کے صوبے کو ایک جگہ سے مینیج کرنا فزیکلی ممکن نہیں ہے. ہوتا رہا ہے، ممکن نہیں ہے. ہندوستان میں یہ سوچ اجاگر ہوئی تو انہوں نے عملی اقدامات کیے اور ہم سے چھوٹے پنجاب کو تقسیم کیا. آپ کے سامنے ہے، پنجاب بنا، ہریانہ ہوا، ہماچل پردیش ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ جب اتنا شور مچا، وہاں کے کہاں ہو، دارالخلافہ کدھر ہو، تو سیاسی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دونوں صوبوں کا دارالخلافہ ایک جگہ پہ رکھ دیا. چندی گڑھ جو ہے وہ دونوں صوبوں کا دارالخلافہ ہے. وہاں گورنر پنجاب کا بھی بیٹھتا ہے اور ہریانہ کا بھی بیٹھتا ہے. چیف منسٹر ہاؤس وہاں 2 ہیں، گورنر ہاؤس 2 ہیں. عجیب بات ہے نا، سیکریٹریٹ 2 ہیں ایک شہر میں، صوبے 2 ہیں. سو کئی دفعہ یہ پولیٹیکل کمپلشنز کے تحت یہ چیزیں کی جاتی ہیں. میں آپ کو ہندوستان کی مثال دے رہا ہوں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس کی اہمیت کو عمران خان صاحب نے سمجھا، اور مجھے اس بات کا اعزاز ہے کہ میں نے ان کو ذہنی طور پر قائل کیا کہ اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے. اور جب وہ قائل ہوئے تو انہوں نے اس کو منشور کا حصہ بنایا. جب منشور کا حصہ بنایا تو ہم نے اس پر کیمپین کی، اور پھر مجھے انہیں اعزاز بخشا جب پارٹی کا مینیفیسٹو لانچ ہو رہا تھا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، تو مجھ سے ہی انہوں نے اعلان کا مجھے اعزاز دیا. الحمدللہ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ بھی اکثر یہاں پریس کانفرنس سے سوال کرتے رہے کہ کب بنے گا سیکریٹریٹ. تو اللہ نے چاہا اس پہ پیش رفت ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پنجاب میں اور کئی زاویوں سے رکاوٹیں ہیں، تھیں، رہیں گی. اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم سے پہلے ہو چکا ہوتا. آسان نہ تھا، نہ ہے. لیکن ہم اپنی جستجو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کیا کہ عمران خان صاحب کو، موجودہ تحریک انصاف کو اللہ نے یہ پیش رفت کا اعزاز بخشا. میں شکر گزار ہوں ان جتنے ممبران تشریف فرمائے ہیں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، پورے جنوبی پنجاب کے. میں تو اپنی پارٹی کے علاوہ اوروں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلے پر ہم کلام ہو جائیں، ہم آواز بنیں، کیونکہ ان کے مفاد کی بات ہے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ایک دیر پا چیز ہے. اس کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا، آنے والی نسلوں کو ہوگا. تو اس پہ پیش رفت ہوئی، تعیناتیاں ہو گئیں. چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، چیف سیکرٹری آئی جی ساؤتھ پنجاب کی جی میں سمجھتا ہوں، مجھے اتنی انگریزی آتی ہے. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں چیف آئی جی ساؤتھ پنجاب. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کے معاملات کے لیے لاہور نہ جانا پڑے. جو یہاں ساؤتھ پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی کہہ لیں، آئی جی کہہ لیں، ان کو اتنا بااختیار کیا جائے کہ یہاں کے مسائل کو یہیں حل کر سکے. میں چاہتا ہوں کہ ایڈیشنل سیکرٹری، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ساؤتھ پنجاب کو، اتنا بااختیار کر دیا جائے کہ تعلیم کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، لوکل گورنمنٹ کے معاملات ہیں، وہ یہیں بیٹھ کے حل ہو جائیں. ملتان میں ہوں، دیرہ غازی خان میں ہوں، بہاولپور میں ہوں، لاہور سے رجوع نہ کرنا پڑے تو فائدہ ہے. اور اس کے لیے رولز آف بزنس کے لیے امینڈمنٹ درکار ہے، اور وہ بھی فائل موو ہو چکی ہے. اور میں گزارش کروں گا چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب سے کہ اس کو ایگزامن کر کے اس کو عملی شکل دیں، اور وہ دے رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ایفیکٹولی وہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پر ان کے مسائل، ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے
اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو وہ حل کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹس ملتان بہاولپور کو عملی شکل دی جا سکے. اب اس میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ آفیسرز کو دیکھیں, ان کے لیے دفاتر کتنے درکار ہیں, ریزیڈنسز کتنی درکار ہیں, تو نہ بہاولپور میں گنجائش ہے مکمل طور پہ سب کو سمونے کی, نہ ملتان میں گنجائش ہے. حساب کر کے دیکھ رہے ہیں آپ, انفراسٹرکچر ہی آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے. اس ٹرانزیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور اب تو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے پیپر لیس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ویڈیو لنکس, زوم ٹیکنالوجی کے ذریعے اب تو انٹرنیشنل کانفرنسز ویڈیو لنکس پہ ہو رہی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فزیکلی یہاں موجود ہونا ہوگا. آپ ملتان بیٹھ کے ڈی جی خان کو اور بہاولپور کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ بہاولپور بیٹھ کے ملتان اور ڈی جی خان اور اچ اور باول نگر کے ایشوز کو انڈر کر سکتے ہیں, بیکاز ٹیکنالوجی اویلیبل آ گئی ہے. اس ٹیکنالوجی کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں, لیکن ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس پروسیس کو اتنا آگے لے کر جائیں گے کہ کوئی مائی کا لال اس کو ریورس نہ کر سکے. چاہے کل کوئی حکومت آ جائے, انشاءاللہ یہ اب ریورس نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے میری یہ خواہش بھی ہے اور میں نے درخواست بھی کی ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے ایک علیحدہ پبلک سروس کمیشن قائم کیا جائے, تاکہ یہاں کی جو ملازمتیں ہیں وہ یہاں کے لوگ اپلائی کر سکیں, ان کو گیج کیا جا سکے اور ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے اور یہاں کی محرومی کم ہو. اسی طرح ہماری خواہش ہے جب تک کہ صوبہ بنتا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہے, اور اس کو وقت لگے گا کیونکہ کسی کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی اب پہلے ہوتی تھی 2. پیپلز پارٹی نے اس میں مزید مشکل پیدا کر دی. پہلے آپ کو چاہیے تھی 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں, 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے تھی سینٹ میں. یہ تھا آئین کی ترمیم. پیپلز پارٹی نے اس میں اور مشکل پیدا کر دی. کیا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے اس صوبے سے جس صوبے نے تقسیم ہونا ہے. ذرا آپ دیکھیں, یہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں اور جنوبی پنجاب کی بات کرنے والے ہیں, لیکن قانون سازی ایسی کر دی کہ اور مشکل کر دیا. اب آپ کو 3 جگہ 2/3 میجورٹی چاہیے, پنجاب میں, نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں, اور کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو ٹائم لگے گا. لیکن ہماری خواہش یہ ہے, اور انشاءاللہ سی ایم سے بھی بات ہوئی ہے, فائنانس منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے, اور اس پہ انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ آنے والا جو پنجاب کا بجٹ ہو اس میں جو سالانہ ترقیاتی پروگرام مرتب کیا جائے وہ جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کا علیحدہ ایک کتابچہ ہو, علیحدہ, اور پورا اے ڈی پی جو ہے جنوبی پنجاب کا علیحدہ ہونا چاہیے. یہ ہم خواہش کرتے ہیں تاکہ جو ملتان کو, بہاولپور کو اور دہلی غازی خان کو ماضی میں دیا جاتا تھا اور دوران سال پیسہ منتقل ہو جاتا تھا لاہور یا کسی اور جگہ, وہ ایسا نہ ہو پائے. رنگ فینسنگ جو ہے وہ ہو سکے اور پاپولیشن کے مطابق جو ہے وہ, اور بیکورڈنس کے لیے سبونشن کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کی جا سکے. یہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے, یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے. شاید لوگ ابھی تک اس چیز کو اس گہرائی سے سمجھ ہی نہیں پائے جتنا بڑا یہ قدم اٹھایا گیا ہے. لوگ اس کو ہنسی مذاق میں لے رہے ہیں, لوگ اس کو الجھائے ہوئے ہیں ملتان بہاولپور میں, ادھر بنے گا ادھر بنے گا, اے ہو رہے ہیں. خدا کے لیے گرو اپ, میچور ہوں,
اور دیکھیں کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے اور اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, ایڈمنسٹریٹو امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی گورننس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ کی امپلیکیشنز کیا ہیں. دیز ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بیچ میں شرارتی بھی ہوں گے. میں بات مکمل کرنے دیں, مجھے پتا ہے آپ کو جلدی ہے, میں جواب دے دوں گا, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھیں. آپ کی تو روز سنتے ہیں بھائی. چلے آپ سنا دیں. جی فرمائیں. ہو گئی. آپ کی قیادت میں جو ملتان کے عوام نے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو, وہ بھاولپور نہیں دیا, اور نیکسٹ تو چیئرمین آپ ہیں, وائس چیئرمین آپ پی ٹی آئی کے. سیکریٹریٹ کا بھاولپور جانا, ملتان کے عوام اس طرح کا شکار ہے. کیا دیکھیں سوال سمجھ آ گیا. کیا اتحادیوں نے عمران خان کو سیاسی طور پر بلیک میل کر کے؟ نو. پہلی بات تو یہ, میں آپ سے اتفاق ہی نہیں کر رہا. آپ کا سوال ہی غلط ہے. میں سوال سے اگری نہیں کرتا. سیکریٹریٹ ملتان اور بھاولپور میں ہوگا. آپ کا سوال کی بنیاد ہی غلط ہے. سن لینا یار دیکھیں بات سنیے. یہ پریس کانفرنس ہے, مذاکرہ نہیں ہے. ٹیک اٹ ایز اے پریس کانفرنس. آپ نے سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. ان نے سوال دے دیا, میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے سوال ہوگا, میں جواب دے دوں گا. اٹس ناٹ اے ڈیبیٹ, اٹس اے کوشچن آنسر سیشن. ٹھیک ہے, انہوں نے سوال کیا, ان کا حق ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سوال کی بنیاد غلط ہے اور یہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے 3 طریقے ہیں کسی چیز کے فیصلے پہ آنے کے لیے. ایک, اتفاق رائے ہو جائے. سب سے افضل طریقہ یہ ہے. اگر اتفاق رائے نہ ہو تو جمہوریت کیا کہتی ہے؟ اکثریت کی بات کو فوقیت, اہمیت دی جائے. یہی کہتی ہے نا جمہوریت. ہم کہہ رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ تو چھوٹی چیز ہے. دارالخلافہ اگر بننا ہے نا, صوبہ بنے گا تو دارالخلافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا جی. جیسے لاہور ہوگا پنجاب کا, تو جنوبی پنجاب کا جو دارالخلافہ ہے, یہ فیصلہ جو جنوبی پنجاب کی پہلی منتخب اسمبلی ہے جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا, یہ فیصلہ وہ کرے گی. یہ فیصلہ وہ کرے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنا موقف, اور یہ فیصلہ چند لوگ نہیں کریں گے, یہ پورا جنوبی پنجاب کا وسیب جو ہے اس میں انوالوڈ ہوگا, اور انشاءاللہ اس کا مناسب فیصلہ ہوگا. اور مناسب سے میری مراد ہے میرٹ پہ, تاریخ اور ہر پہلو کو دیکھا جائے تو میری رائے میں ملتان کی اہمیت ہے, اور اس اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. ون ایٹ اے ٹائم. I don't care. یار مجھے پتا ہے یار, ووٹر کو میرا الیکشن میں خود لڑوں گا, آپ نے نہیں لڑنا میرا. فکر نہ کریں, آپ فکر نہ کریں. یار عوام ہے نا, آپ اس وقت جرنلسٹ بیٹھے ہیں تو آپ کریں نا. تو ایک سیکنڈ تو بھائی جان نیاز صاحب, آپ کا کیس, آپ کے کیس سے میں متفق ہوں. آپ کا میرا ایک کیس ہے, ایشو کوئی نہیں ہے. میں آپ سے اگری کر رہا ہوں نا بھائی. نہیں, ہاں یس. جی نہیں یار نیاز صاحب, خدا کے لیے نیاز صاحب سن لیجئے پریکٹیکلی. یار دونوں مطلب ہے جو دیکھیے ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہیڈ ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن کا ہوگا, ہیلتھ کا ہوگا, ٹھیک ہے نا, سب ہوگا. پولیس کا ہوگا,
ہر ڈپارٹمنٹ کا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرے گا اور وہ کام کرے گا, ٹھیک ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, سوال یہ ہے کہ پورا عملہ نہیں جائے گا بھائی جان. آج عملہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ود ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ پیپر لیس ٹیکنالوجی وہ وہیں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. اٹ از پاسبل. اور نہیں یار, آپ سمجھتے, نازی صاحب یہی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا میرے بھائی. رولز آف بزنس میں جب چینج ہوگا, اور یہ اتنی بڑی چینج ہوگا جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے بھائی, جسٹ بی کام اینڈ دیکھو یار. ایک چیز ہوئی ہے, اس کو عملی شکل بننے دو, پہنانے دو. یہ وہی ہے کہ جو ماضی میں ہم اسی میں الجھے رہے اور پیش رفتی نہ ہو سکی. میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک اچھی شروعات. ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے واضح طور پہ یہ کہا ہے آپ کی جتنی بھی اس معاملے میں ایفرٹس ہیں, ہم آپ کی تمام ایفرٹس کی, آپ کی بھرپور جو کوشش ہے اس کو خراج تحسین. شکریہ. دوسری بات یہ ہے سر, آخر ہمارے 6 MNA ہیں, 12 MPAs ہیں, ان کا 1 MNA ہے. آخر ایسا کیا وجہ سنیں, دیکھیں بات سنیں, دیکھیے میں سوال سمجھ گیا. چلے کیا آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ حکومت کو بھی آپ کی پارٹی کو بھی جھکاؤ ادھر کرنا پڑا؟ 100 سن لینا یار, سن تو لینا یار, سن تو لینا. یہ تو وہ سوال ہے جو پہلے بھی آ چکے ہیں. دیکھیں بات سنیں, تعداد کی بات نہیں ہے. ملتان کے 6 MNA اور ملتان کے جتنے MPAs ہیں سارے متفق ہیں ملتان پر, کوئی ابہام نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات, کلیئر ہو گئی. جتنے بیٹھے ہیں سب ملتان پر قائل ہیں. لیکن بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ یار دیکھیں, سوال کریں, جواب تو لینا بھائی جان. پینک نہ کریں نا. I'll tell you why. دیکھیے, ایک عنصر ہے اور اس کا اعلی کار مت بنیے پلیز, جو تقسیم کر کے اس سارے منصوبے کو کھٹائی میں ڈالنا چاہتا ہے. مجھے اس کا علم ہے, ٹھیک. ناؤ وہ اس کو رنگ دے رہے, او جی دیکھو جی یہ ہو گیا, یہ زیادتی ہو گئی, ٹھیک ہے جی. بہاولپور جاتے ہیں کہتے ہیں بہاولپور زیادتی ہو گئی, ملتان آتے ہیں ملتان نال بڑی زیادتی ہو گئی. دے آر پلئنگ ون اگینسٹ دی ادر. پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. دے آر پلئنگ ون اگینسٹ دی ادر. اس ٹریپ میں مت آئیں. ہم نہیں آئیں گے, ہم نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ہم اس پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو ریزالو کریں گے. اور دیکھیے, سارے جنوبی پنجاب کو کیری کرنا ہے. ہم اس خطے کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کر دیں اور بہاولپور میں اس کے اپنا لوگ کہیں کہ جی ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے, تو وہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ملتان کے لوگ کہیں ہمارا کیا فائدہ ہے, یہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ڈیرہ غازی خان کے لوگ مطمئن نہ, وہ بھی سوٹ نہیں. یار سب کو منا کر ساتھ لے کر چلنا ہے اور چلیں گے, اور انشاءاللہ یہ ہم ان چیزوں پر اوور کم کر لیں گے. آگے چلیں جی. سر دیکھیں, پہلے ملتان کے لوگوں میں اتنا اضطراب نہیں تھا. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر صاحب آپ کے ووٹر بھی بیٹھے ہیں. مانتا ہوں, بڑا خوبی, ہم بھی آپ کو الیکشن لڑاتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں, ہمارے اقتدار میں بٹھاتے ہیں, آپ کے لیے پرچے بھی بھوگتے ہیں. یہاں پر 9 شہادتیں دی ہیں میرے ملتان نے آپ کو, بالکل دی. تو اس کا حق نہیں ہے تو ہم بات نہیں کریں گے, تو وہ کیا کریں گے سر؟ اس پہ تو ہم اتفاق کر رہے ہیں یار. پلیز سر میری بات, اضطراب کہاں سے شروع ہوا؟ آپ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پریس کانفرنس کے سارے پنگے کا سبب کیا سنیں, دیکھیے 2 دن پہلے ترجمان وزیر اعلیٰ سمیرا وہ اپنا ایک بیان دیتی ہے, وہ بیان دیتی ہے کہ ملتان والا سیکرٹری یہ ہے نہیں ہے, وہ سارا کچھ یار دیکھیے, سن لیں میرے بھائی, اچھا سن لیں, آپ کا حق, اس حق کو یار سن لو نا, یا سن لیں, آپ شہری کا حق ہے, آپ بالکل اس کا بات کریں. دیکھیے یہ ابہام لوگ پیدا کرتے رہیں گے یار. ایک سیکنڈ یار, بات سن یار, ایک سیکنڈ یار, سن لیں, بورڈ یہاں بھی لگ گیا ہے. اور نہیں یار, پلیز سن لیں,
دیکھیں یار اب دیکھیں اس بات کو آپ نے کر لیا, اب اس کو دیکھیں, اب اس میں بحث کا دیکھیں آپ نے بات کر لی ہے, میں آپ کا بات سمجھ گیا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے بوجوہ نمبر 1. نمبر 2, ہم اس ابہام کا شکار نہیں ہوں گے. یار اب بھائی جان تو آپ کو یار ایک سیکنڈ ہونا, یار ٹھہرو نا جی. یہ بتائیں کہ سیکریٹریٹ باولپور میں ہوگا, ملتان میں کیمپ آفس ہوگا, صرف یہ بتائیں. جی نہیں ایک سیکنڈ سر, کیا ہے سب دیکھیں بھائی جان, سوری نو سر. اور یار سن, یار میری بات سن یار نیازی صاحب. دیکھیں اب آپ دیکھیں میں بحث تو نہیں کرنے آیا نا, آپ نے سوال کیا میں جواب دے رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں ایک سمری موو ہوئی, میں نے تو موو نہیں کی, اس سمری میں آپ پڑھ لیں, لکھا ہوا ہے سیکریٹریٹ ساؤتھ پنجاب ملتان / بہاولپور. ٹھیک ہے, یہ سمری ہے یار, میں نے تو موو نہیں کی, تو اس کا جواب آ گیا. سر دیکھو میں کہہ رہا ہوں جواب آ گیا نا. اب دیکھیں اب اس کو ہم نے اور بہتر کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس ابہام کو ہم اور دور کریں گے. ہم یار میں سمجھ, میں بھائی موقع ملے گا تو سمجھاؤں گا نا. میں تو ہسپتال سے آج پہلی دفعہ آیا ہوں بھائی جان, موقع ملے گا تو کریں گے نا, لیکن کریں گے یہ انشاءاللہ. سنیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک سیکنڈ یار بات سنیں, بلا لیں گے. اچھا اوکے انشاءاللہ, اوکے گڈ آئیڈیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار سن لیں, دیکھیں بات سنیں, آپ دیکھیں وہ تو آپ جو مرضی کہتے رہے. دیکھیں ایک سیکنڈ, دیکھیں بات سنیں. اب میں حیران ہوں کہ آپ ان کو اپنا وکیل بھی بنا رہے ہیں, تو تصدیق نہ کریں ان کی. یہ آپ کی وکالت, دیکھیں پلیز ایسا نہ کریں. آپ دیکھیے جتنے ملتان کے MPs ہیں یا MNAs ہیں, جتنے جو اب موجود ہیں یا نہیں موجود, میں سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم سب یکسوئی سے وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کی دل کی آواز ہے. آپ کا اور ہمارا مقدمہ ایک ہے, فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو جائیں. ہم آپ کی اور یار ہوگی نا بھائی جان, ہماری اور آپ کی منزل ہی ایک ہے, ختم, آگے چلیں. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں موجود ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور بات کی انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے. بتایا انہوں نے یہ کہ اس بارے میں مؤثر قانون سازی کی جا رہی ہے, اور پاکستان اپنے عملی اقدامات ایشیا پیسیفک گروپ کے سامنے رکھ چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے, ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ اب ہم بہت جلد دور کر دیا جائے گا کہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ ملتان ہوگا یا بہاولپور. بہرحال آئندہ آنے والے بلیٹنز میں اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.